अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ यानी 18 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने, जिसकी सरबराही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सरदार सरफराज डोगर साहब कर रहे थे, और उनके साथ एक दूसरे जज जनाब जस्टिस आज़म खान साहब थे। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही एक जज जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब को उनके ओहदे से अलहदा कर दिया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे, उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस डिवीज़न बेंच ने वजारत कानून को हिदायत की कि इनको डी नोटिफाई कर दिया जाए, और डी नोटिफाई करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर ममलकत को समरी भेज दी। उसी रोज़ रात मिडनाइट से ज़रा पहले सदर ममलकत ने उस समरी को अप्रूव कर दिया। उसके फ़ौरन बाद वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस डिवीज़न जज की हिदायत पर अमल करते हुए डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बड़ी तेज़ी और सुरत के साथ जस्टिस जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे। इसके ऊपर जो लेटेस्ट कार्रवाई है वो तो 15 दिसंबर से शुरू हुई थी, और कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को बुलाया गया था, रिकॉर्ड बुलाया गया था, और 18 दिसंबर को ये फ़ैसला कर दिया गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री इनवैलिड है। वो इस लायक नहीं थे कि उनके पास वो मतलूबा क्वालिफ़िकेशन नहीं थी जिसकी बुनियाद पे वो वकील बनते, वकील के तौर पे रजिस्टर होते, या फिर वो जज के तौर पे एलिवेट होते। कहानी इसकी यूँ है कि तकरीबन जुलाई 2024 यानी 1.5 साल पहले किसी शख्स ने कराची यूनिवर्सिटी से ये मालूमात मांगी थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के बारे में उनको मालूमात दी जाएं। उसके नतीजे में कराची यूनिवर्सिटी ने जो एक लेटर मुबैना तौर पर जारी किया, जिसमें ये बताया गया कि उनकी डिग्री इनवैलिड है और उन्होंने वो डिग्री सही तरीके से हासिल नहीं की। वो लेटर फिर सोशल मीडिया पे चलता रहा, फिर उसके ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ा तो कराची यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री को कैंसिल कर दिया। ये सितंबर 2024 की बात है। जब डिग्री कैंसिल हुई तो उसके ख़िलाफ़ जहांगीरी साहब ने, जस्टिस साहब ने कराची सिंध हाई कोर्ट से रजू किया, और सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जो अभी तक कायम था। इस दौरान चेमगोइयाँ चलती रहीं और मुख्तलिफ़ अतवार से ख़बरें आती रहीं। बहरहाल जुलाई 2025 में एक पटिशन दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ दाऊद साहब जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से, जिसे को वारंटो की पटिशन कहते हैं। को वारंटो एक लीगल इस्तिलाह है जिसका मतलब आम अंग्रेज़ी ज़बान में कहते हैं ऑन व्हाट अथॉरिटी, यानी उसका मतलब ये होता है कि ये बताया जाए कि ये शख्स जो इस ओहदे पे काम कर रहा है इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, किस बुनियाद पे काम कर रहा है। तो उन्होंने ये सवाल इस पटिशन में उठाया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बग़ैर किसी अथॉरिटी के इस जज की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लिहाजा उनको इस ओहदे पे नहीं होना चाहिए। तो ये जुलाई 2025 में हुई। बहरहाल इसकी समाअत इसके ऊपर सितंबर 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने जस्टिस जहांगीरी को मज़ीद लीगल काम करने से रोक दिया, जुडिशल काम करने से रोक दिया। ये भी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस काम से रोकने के ऑर्डर को गलत करार दिया, उसको ख़त्म कर दिया, और जस्टिस जहांगीरी बदस्तूर एक जज के तौर पे काम करते रहे। अब मुख्तलिफ रिकॉर्ड मंगवाया गया, कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी बुलाया गया, और फिर 15 दिसंबर से जो समाअत का आगाज़ हुआ और 18 दिसंबर को इस नतीजे पे पहुंचा। इससे पहले इसका कुछ बैकग्राउंड इस तरह है। वैसे हमारे मुल्क में
کیا کیا جائے کہ ہر حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو اس کنفرنٹیشن کے روشنی میں ایکسپلین کیا جاتا ہے یا اس کو اس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے جو اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف ان کے درمیان جاری ہے۔ اس کشمکش میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کشمکش کی روشنی میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ان کو اس کشمکش کی روشنی میں ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس نے اس کا ساتھ دیا تھا یا اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس معاملے میں بھی کچھ ہمیں ایسی ہی اطلاعات ملتی ہیں، ہم اس کی تصدیق نہیں کر رہے اور ہم اپنی رائے نہیں دے رہے، لیکن یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس چیز کا جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ مارچ 2024 میں 6 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن میں جسٹس جہانگیری بھی شامل تھے، ایک مشہور زمانہ خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور وہ پبلک ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے، اور غالباً انہوں نے ISI کا نام لیا تھا کہ وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے مختلف مقدمات میں، ان کے گھروں میں ریکارڈنگ کے آلات لگے ہوئے ہیں، ان کی ہر بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، مختلف لوگ انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ایک بڑا تفصیلی خط لکھا تھا، جس کی وجہ سے پھر بہت ایک سنسنی پھیل گئی تھی اور ملک کے اندر یہ ڈسکس ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے بعد جہانگیری صاحب ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے تو ان کی تقرری کو بھی چیلنج کیا تھا، اس پہ بھی اعتراض اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے ان کی گرفتاری سے پہلے ایک مقدمے میں ان کو ایک بلینکٹ ریلیف دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو مقدمے ہیں ان سب میں اور آئندہ بھی جو مقدمے ہونے والے ہیں ان میں بھی ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ جسٹس جہانگیری صاحب نے یہ ریلیف دیا تھا جو بہت مشہور ہوا تھا اس زمانے میں، یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے کی بات ہے۔ تو اب جو جسٹس جہانگیری صاحب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے پچھلے 1.5 سال میں، اور اب یہ جو جس کا انتہا یہ ہوئی ہے، جس کا پیک یہ ہوا ہے کہ 18 دسمبر کو ان کو ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، تو اس کا تناظر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ISI کے خلاف ایک اسٹرانگ ویو لیا اور عمران خان صاحب کو بھی ایک بہت جنرس ریلیف دیا جو کہ عام طور پہ نہیں دیا جاتا۔ اب اس میں کس حد تک صداقت ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ گفتگو کا ایک موضوع ہے جو عام طور پہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد جسٹس جہانگیری صاحب کے پاس ظاہر ہے کچھ دوسرے فورم تو موجود ہیں، سپریم کورٹ کا فورم بھی موجود ہے اور شاید فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فورم موجود ہے، جہاں انہوں نے پہلے بھی غالباً کوئی پٹیشن کی ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو اس مسئلے کا جائزہ لے رہی تھی اس وقت، اس کو یہ جائزہ لینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ اس کے اوپر ابھی کوئی سماعت نہیں ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی شاید کوئی چیز فائل کی ہوئی ہے ان کے خلاف، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں شاید کوئی دوسرے فریقوں نے بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو 2 فورم ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل، سپریم کورٹ یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ان میں یہ معاملہ جا سکتا ہے اور وہاں پہ پھر یہ طے ہو سکتا ہے کہ جسٹس جہانگیری صاحب کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا ہے یہ کس حد تک درست ہے۔ یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ججوں کو ہٹانے کا کام صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہو سکتا ہے، کسی ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی جج کو، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کو ہٹا سکے اپنے عہدے سے۔ لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کو بحیثیت جج نہیں ہٹایا گیا، ان کی بحیثیت جج کسی کارکردگی پہ کوئی اعتراض یا سوال نہیں اٹھایا گیا، بلکہ کو وارنٹوں کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو بنیادی طور پہ وکیل اور جج بننے کے اہل نہیں تھے۔ تو اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ موضوع نہیں ہے، یہ موضوع عام عدالت یعنی ہائی کورٹ کا موضوع ہے، لیکن اس کے بارے میں حتمی رائے سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل ہی دے سکتی ہے۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے ایسے تمام واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کے ذریعے
اعلیٰ ججوں اور اعلیٰ عدالتوں میں کام کرنے والے ججوں اور اعلیٰ عدالتوں کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عام لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے عدالتوں کے اوپر وہ مجروح ہوتا ہے، اور پھر وہ کوشچن کرنے لگتے ہیں کہ اگر اعلیٰ عدالتوں میں بھی اس قسم کے کام ہو رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے لیے انصاف کی توقع رکھیں۔ جسٹس جہانگیری صاحب 34 سال سے وہ لیگل پروفیشن سے وابستہ تھے، پہلے بطور وکیل کے۔ وہ ایک اسلام آباد کی جو بار ایسوسی ایشن ہے اس کے ممبر رہے، پھر وہ رجسٹر ہو گئے 92 میں بحیثیت ایک وکیل کے، 94 میں وہ غالباً ہائی کورٹ کے وکیل ہو گئے، 2007-8 میں غالباً وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہو گئے، پھر وہ اسلام آباد میں وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے، وہ نیب کے اندر ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل بھی رہے، بڑے اعلیٰ عہدوں پہ انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد وہ انڈکٹ کر لیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، یہاں پہ وہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو اتنے عرصے کی طویل ان کی جو لیگل پروفیشن میں خدمات ہے یا جوڈیشری میں جو خدمات ہے، اس دوران کیا ہمارا سسٹم اتنا ناقص ہے کہ وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکا کہ ایک جج صاحب مبینہ طور پہ وہ غلط طریقے سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ڈگری فیک ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ڈگری انویلڈ ہے۔ جو جسٹس صاحب نے انفیئر مینز کے ذریعے سے غلط طریقے سے حاصل کی ہے، وہ امتحان دے رہے تھے، اس میں انفیئر مینز کا ان کے اوپر کیس ہوا اور وہ کسی سے لڑ بھی پڑے۔ اس بنیاد پہ انہیں 3 سال کے لیے پابندی لگائی گئی کہ وہ امتحان نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے کسی اور نام، کسی اور رول نمبر سے اگلے سال ہی امتحان میں بیٹھ گئے اور یہ ان کو ڈگری مل گئی۔ اب یہ کس حد تک الزامات درست ہیں، یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حد تک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست ہے، لیکن یہ تمام الزامات آنے کے بعد 34 سال تک اگر یہ الزامات صحیح ہیں تو وہ اس انویلڈ ڈگری کے بلبوتے پہ وکیل بھی رہے، اعلیٰ عہدوں پہ بھی رہے، ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے، پھر عدالت کے جج بھی رہے، فیصلے بھی کرتے رہے۔ تو یہ پاکستان کے نظام انصاف پہ، پاکستان کی گورننس پہ ایک بہت برا دھبا ہے جو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے اس ویلاگ کے ذریعے ہم یہی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی گورننس، خواہ وہ انتظامیہ کی ہو، خواہ وہ عدلیہ کی ہو، خواہ وہ مقننہ کی ہو، اس کو امپروو کرنے کی شدید ضرورت ہے، ورنہ عام شہری اس پورے نظام سے جن کی پہلی ہی مایوسی کا درجہ بہت ہائی ہے، وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا، جو ملک کے مستقبل کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔